अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पेशल टॉक में मियां सैफुर रहमान हाजिर खिदमत। आर्मी चीफ जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब का जो खिताब है ओवरसीज़ कन्वेंशन में, वो पाकिस्तान का मुसम्मम इरादा ज़ाहिर करता है कि दुश्मनों के साथ किसी तौर पे भी रू रायत नहीं की जाएगी, अब कोई लिहाज नहीं किया जाएगा और उनको आहनी हाथों से निपटा जाएगा। अब जो कुछ हो गया वो हो गया, लेकिन अब किसी मुगालते में ना रहें पाकिस्तान के दुश्मन और पाकिस्तानी कौम के दुश्मन कि वो हमारी सफ़ों में बैठ के इधर आके हमारे लोगों को सहूलतकार उनको इस्तेमाल करके और उनको अपना आला कार बना के हमें हर रोज़ अदम इस्तेकाम से दोचार कर रहे हैं। और इसमें ओवरसीज़ कन्वेंशन के हवाले से भी हम आज बात करेंगे कि जिसमें काफ़ी लोग आए, बाहर के मुल्कों से बुलाए गए और यहाँ पे आके उन्होंने उनका पाकिस्तान के साथ, अपने वतन के साथ और यहाँ के अहदेदारों के, मीडिया के लोगों के साथ जो इंटरेक्शन है उसमें काफ़ी हौसला अफजा बातें सुनने को मिली। गो के उसमें अभी ये तो नहीं कि सारा कोई एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव हो गया, लेकिन ये भी आप कह सकते हैं कि एक आगाज़ अच्छा हुआ है। और इसके साथ साथ एक ख़बर जो हम पहले भी एक प्रोग्राम में दे चुके हैं कि गुज़िश्ता महीने जो तरसीलात ज़र ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान भेजी हैं, वो हमारी तारीख़ की बुलंद तरीन सतह में आई हैं, 4.1 अरब डॉलर। तो आज के मेहमान का तारफ़ कराते हैं। हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं जनाब कर्नल सैफ कुरैशी, आप चेयरमैन हैं नेशनल डेवलपमेंट फोरम। जनाब, हम आपको वेलकम करते हैं। कर्नल साहब, ये बड़ा लोगों को बड़ा हौसला मिला कि आर्मी चीफ ने पूरी आर्मी की, पूरे मुल्क की, कौम की नुमाइंदगी करते हुए ये दहशत गर्दों को, मुल्क दुश्मनों को एक बाकायदा पैगाम दिया कि जो हो गया वो हो गया, अब किसी तरह की रू रायत नहीं की जाएगी, ना सहूलतकारों को दी जाएगी, और वो लोग जो इसमें रुकावट बनेंगे इस हमारे एक्शन में, उनसे भी सख्ती से निपटा जाएगा। जनाब जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, मैं ये कहूँगा देर आयद दुरुस्त आयद। जी जी, बड़ी देर से इस जोशीली, हिम्मत अफज़ा, मोरल बूस्टिंग और फुल ऑफ फैक्ट्स एंड प्लान ऐसी तकरीर की ज़रूरत थी। ठीक, बहुत सब्र दिखाया हमारे कौमी अदारों ने और बड़ी कोशिश की हर लेवल पे, हर तरह से, कि बग़ैर कनेटिक एनर्जी इस्तेमाल किए, बातचीत से, नेगोशिएशन से, डेवलपमेंट से, बलूचिस्तान की खुशहाली से, KPK की खुशहाली से, इन तमाम चीज़ों से मामलात को दुरुस्त कर लिया जाए। ना सिर्फ ये भी किया बल्कि ये भी किया कि इनके जो बेसिस हैं और इनके जो स्पॉन्सर्स हैं अफ़गानिस्तान में, उनसे भी खुद जा कर मुख्तलिफ डेलीगेशन भेज के उनसे भी मामलात बेहतर करने की अपील की जाती रही। उनका रिस्पॉन्स मिक्स्ड रहा अफ़गानिस्तान का, कभी बेहतर कभी खामोशी, मगर जो उनकी तरफ से अमल और एक्शन की ज़रूरत थी कि वो TTP को रोकते और TTP को डिसआर्म करते और TTP को कौमी और इस्लामी शक्ल दे के तो उनको एहसास दिलवाते कि मुसलमान और का खून, नाहक का खून, बेगुनाह का खून, मासूम बच्चों का मस्जिदों में ये बारा नहीं खाता कि हम मुसलमान हों तो मुसलमान को टारगेट करें। और हमें TTP को ये भी याद दहाने कराने की ज़रूरत बार बार रहती है, और इवन अपने दोस्तों को अफ़गानिस्तान में, कि देखिए आपको सिर्फ पाकिस्तान ही टारगेट नज़र क्यों आता है, आपको मगरब की तरफ कोई नज़र नहीं आता, उधर आपकी आंखें क्यों बंद हैं? डॉलरों से बंद है, नज़र कमज़ोर कर देते हैं डॉलर। जबकि आपका तो दावा है कि जी मगरब हमारा दुश्मन है। अगर ये कहते हैं जी, मगरब भी अगर आपका दुश्मन है और मगरब से ही आपकी लड़ाई है और उनसे ही ये आपकी तहरीक तो मारते तो आप पाकिस्तानियों तो मारते तो आप मुसलमानों के हैं, जिधर तो आके आपको ये पिछले 20-30 साल की जो हमने बोझ उठाया हुआ है, उस बोझ को आके शेयर करने की ज़रूरत है, उस हमारे दुख को बांटने की ज़रूरत है। इधर जो कलशनकोफ का कल्चर, जो ड्रग्स का कल्चर, जो दूसरी इकॉनमी डाउन होने का, जो हमारे डॉलर जो है वो स्मगल होके अफ़गानिस्तान जाने, ये बहुत सारी चीज़ें हैं।
کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو قابل تعریف ہو. بندوں کا اٹھانا، ان سے پیسے ان کو اٹھا کے لے جانا، گاڑیوں کو لے جانا، ہر چوری چکاری، ہر قسم کے ڈاکے، ہر قسم کے جن کی اسلام اجازت ہرگز نہیں دیتا، اسلام ہرگز اجازت نہیں دیتا، سب وہ کام کرتے ہیں. وہ سارے کام ہمیں بھگتنے پڑ رہے تھے آپ کی طرف سے. دیکھیے آخرکار پاکستانی بھی مسلمان تو ہیں مگر ایک قوم بھی ہے، اور ہم بھی ایک قوم ایک جھنڈے کے نیچے ہے. ہم بھی اتنے کمزور نہیں ہیں کہ آپ ہمیں بار بار جھٹکے دیں تو ہم آپ کو پیار دیں، یہ نہیں ہو سکتا. آپ جھٹکا دیں گے تو اس سے بڑا جھٹکا آپ کی طرف آئے گا. یہ جو جنرل سید عاصم منیر صاحب نے، حافظ صاحب نے جو تقریر کی ہے، اس نے تو قوم کے اندر ایک نئی جان ڈال دی ہے، ان کے اندر ایمان تازہ کر دی ہے، اس میں مرال بوسٹ ہو گیا ہے. اس کے اندر فوجی ہی نہیں، آپ کے سول عوام بھی کھڑے ہو گئے ہیں کہ ہم فوج کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے دیکھیں گے ایسی تیسی کون ہمارے لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے. اور آپ اس وارننگ کو اتنی بصرف تقریر نہ سمجھیں ایک فورم پہ، اس کے پیچھے کافی تیاریاں ہیں. آپ میسج کو سمجھیں، اور میرا خیال ہے کہ وقت پہ اسٹچ ان ٹائم از بیٹر دین 9، تو سیوز 9، تو اس کو ان ٹائم جو ہے اس کو کائنڈلی بہتر کر لیں. افغانستان میں بھی، ایران میں بھی، اور ایک اور میں عرض کرتا چلوں، ایک ود ان لائن انہوں نے انڈیا کو بھی میسج دیا ہے. ہم نے انڈیا کی ڈیمانڈ کے اوپر اپنے ملک سے اپنے ہی بندوں کو بہت کچھ کیا. بہت سارے ادارے تھے جو کشمیر کو فتح کرنے کے لیے اور انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہو کے لڑنے کو تیار تھے، اور ہر قسم کی وہ ہمت بھی کرتے تھے. تمام کے تمام ادارے ختم کیے پاکستان نے. ایک ایکشن کشمیر کے اندر پاکستان سے سپورٹ نہیں ہو رہا. کشمیر بھائیوں کا ہمارے اوپر قرض بڑھتا جا رہا ہے ہر روز، مگر ابھی مجبوراً کہنا پڑا چیف کو کہ آپ ہاتھ روکیں. ہم بہت دیر تک ہاتھ نہیں روک سکیں گے. جب آپ ہمیں بلوچستان میں سیبوٹاج کریں گے، ہمارا خون بہائیں گے، آپ ٹی ٹی پی کو فائننس کریں گے، آپ مختلف اپنے لوگوں کو اور مختلف ہر طریقے سے اکوپ کریں گے اور حملہ آور ہوں گے اور بلوچستان کو چھیننے کی کوشش کریں گے، تو آپ کا خیال ہے کہ پاکستان آپ کو پلیٹ میں رکھ کے بلوچستان دے دے گا؟ تو بہتر ہے کہ آپ اپنے ملک کی طرف دھیان دیں. اس کے بھی بڑے حصے بڑے ہو سکتے ہیں. ادھر پنجاب سے شروع ہو کے کشمیر تک، جوناگڑھ بھی ابھی تک ہماری ملکیت ہے، کسی اور کی نہیں ہے. اور بھی کئی ساری چیزیں ہیں جو میں زبان پہ نہیں لانا چاہوں گا تاکہ تعلقات خراب ہونے کی بجائے آپ اس کی بہتری کا سوچیں. بہتری ہوگی. جیسے بھارت تو چلو ہمارا پہچانا جانا پہچانا دشمن ہے، اس کے جو ہم پلہ ہمارے کچھ لوگ اس کے ساتھی بن جاتے ہیں، اعلی کار افغان بھائی جو ہے ہمارے، وہ تو پھر ان سے بھی بڑے دشمن ہو گئے نا، کہ وہ ہمارے جیسے ہو کے، ہمارے ہم مذہب ہو کے، ہمارے تقریباً ہم شکل ہو کے، اور ہم قوم ہو کے ایک طرح. سر میں سمجھتا ہوں کہ نہ بڑا دشمن تو وہ ہے جو آگے آگے ہمیں مار رہا ہے. میں عرض کروں کہ آج تک تو کوئی انڈین پکڑا نہیں گیا یہاں مارتے ہوئے، سوائے وہ نیٹ ورک چلاتے ہوئے پکڑے گئے ہیں. ابھی بھی سنا ایک پکڑا گیا ہے، ایک پکڑے گئے، کچھ اور ایک تو کلبھوشن تھے نا، اب کوئی جیت، جی کوئی اور بھی پکڑیں گے، ایک جیت نام اور کے ہاں جی ایکٹ وہ ان کا نیٹ ورک سارے کا سارا پکڑا جا رہا ہے. جی دیکھیے یہ سر مسلمان تو نہیں، کوئی مسلمان تو مسلمان کے اور مسلمان کی جان شناختی کارڈ دیکھ کے بسوں سے اتار کے نہیں لے سکتا. اور کرن صاحب وہ بھی دیکھیں، جو درجہ حرم کسی کو کہنا نہیں چاہیے، یہ تو اللہ تعالیٰ معاف کرے ہمیں. یعنی اگر ہم نے درجہ بندی کی ہے جی، درجہ اول، درجہ دوم، درجہ سوم، درجہ حرم کے ملازمین، وہ تو بیچارے درجہ پنجم کے بھی نہیں ہیں. سر مزدوروں کو جو گھر سے مزدوری کرنے نکلے ہوئے ہیں، تو قومیت ہی کوئی نہیں ہوتی، وہ تو مزدور ہے. اللہ کو بڑا عزیز ہے وہ. سر میں اگلی بات کام عزیز اللہ کو، دن رات محنت کرتا ہے، اجرت پہ کام کرتا ہے. فرما رہے سر، میں یہ بھی شکوہ کروں گا، چلو کسی کو بہت بڑے لارڈ یا نواب کو ماریں کہ چلو ہم نہیں کہتے کسی کو ماریں، لیکن اگر آپ کا کوئی ٹارگٹ ہے تو باقی آپ کی بات صحیح ہے، امریکہ کو کریں، کسی کو کریں. سر اسرائیل جائیں، نہیں کر رہے، اسرائیل جائیں، مارے کیوں؟ کوئی 1000 خودکش بھیجیں اسرائیل، ہمیں پتہ چلے کہ لوگوں کے جذبہ ایمانی بھی موجود ہے. تو اگر وہ سارا جذبہ ہی بکا گیا ہوگا ڈالروں میں، تو پھر کس چیز کے لیے؟ اچھا کرن صاحب ایک بات آپ ڈالروں کی اکثر کرتے ہیں، تو افغانستان کی چونکہ پروپیگنڈا مشینری میرے خیال بڑی اچھی ہے ہمارے، خاص طور پہ پختون بھائیوں کی، افغان بھائیوں کی،
ایک تو انہوں نے غیرت کے بڑے افسانے چھوڑے ہوئے ہیں کہ جی جیسے باقی سب قومیں بغیرت ہیں، ایسا تو نہیں ہے، چونکہ باقی قوموں نے شاید اپنی پبلسٹی اتنی نہیں کی. میرے خیال ہم سارے غیرت مند ہیں، پنجابی بھی غیرت مند ہیں، غیور ہیں، بلوچ بھی غیور ہیں، پٹھان بھی، سندھی، سب غیور ہیں، بلوچی بھی. یہ غیور کی جو گیم ہے، غدار، غیور، غین والے، اس نے بھی بہت نقصان پہنچایا ہماری معاشرت کو. سر پہنچایا ہے، صرف ایک آئیڈینٹیفیکیشن ہونی چاہیے بس اور وہ ہے پاکستان. کوئی کسی قسم کی قومیت جو ہے اور اس کی ریگولیشن پارلیمنٹ کو پاس کرنی چاہیے. ہم اتنی ڈویژن پیدا کر چکے ہیں، ہم اوپن اس کو سول رائٹس کے لیبل سے اس جگہ کے اوپر ہم صوبائیت پھیلا رہے ہیں کہ اور ہم ملک کو کمزور کر رہے ہیں، اپنی اکانومی کو کمزور کر رہے ہیں، بھائیوں کو آپس میں لڑا رہے ہیں. کبھی ہم کوئی ایشو کھڑا کر دیتے ہیں، کبھی کوئی ایشو. سر اگر نہر ادھر بن رہی ہے جی یا سڑک ادھر بن رہی ہے یا تو وہ تو ملک کا سرمایہ ہے. مائن ادھر ایکسپلور ہو تو پاکستان کی ہے نا بھائی. ہاں جی، وہ کسی اور کے باپ کی تو ذاتی زمین نہیں ہے. وہ تو آپ کس طریقے میں پڑ گئے ہیں کہ اگر کوئی سندھی یا کوئی بلوچی یا کوئی پٹھان زمین خریدنا چاہتا ہے چولستان میں تو اس کے اوپر کوئی ریگولیشن ہے، نہیں خریدے گا. جائے خریدے. اگر نہر بن رہی ہے تو آپ انویسٹمنٹ کریں ادھر جا کے. پاکستان ہے، آپ سندھ کے لوگوں کو اس میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں سر. اس سے تو پانی لے ہی نہیں اچھا، جاتا. آپ نے مجھے ایک بات یاد کرا دی. جنرل ذوالفقار علی خان جب وابڈا کے چیئرمین تھے جی تو انہوں نے ہمیں کوئی 7 8 10 ایڈیٹرز کو بلایا چائے پہ، تو ہمارے ساتھ ایک گفتگو ہوئی جس میں بہت سی ڈیبیٹ ہوئی. ہم نے بھی بہت کویسچن کیے. ان دنوں نثار میمن صاحب بھی بڑے ایکٹیو تھے. تو ہمیں بتایا گیا کہ 2 کمیٹیاں جنرل مشرف نے بنائی تھیں. ایک مفاہمتی کمیٹی تھی کالا باغ ڈیم پہ اور ایک تکنیکی کمیٹی تھی ٹیکنیکل. اب جو سب سے مشکل کام تھا وہ تقریباً حاصل ہو گیا، مفاہمت، سیاسی مفاہمت. حالانکہ وہ اس میں سیاستدان خاص طور پہ کے پی کے اور سندھ کے بہت زیادہ اعتراض کرتے تھے. وہ کہنے لگے ہمیں نثار میمن جو وزیر تھے وفاقی کہ جی وہ ہم نے مفاہمت تو حاصل کر لی. پتہ چلا کہ ٹیکنیکل کمیٹی نے ٹیکنیکل ناک آؤٹ کر دیا کیونکہ اس کے جو سربراہ تھے وہ سندھ سے تھے. سر دیکھیے، اور انہوں نے بھی پتہ نہیں، حالانکہ وہ انجینئر تھے اور ان کو ملک کی سلامتی کے حوالے تناظر میں سوچنا چاہیے تھا، یکجہتی کے، نہ صرف سندھی پنجابی پرسپیکٹو میں. تو یہ چیزیں بڑی دیر سے چل رہی ہیں. میں عرض کروں سر، ان کو ہمیں کمزور کرنے کے لیے ان چیزوں کی اجازت دی گئی. ہاں، ان کو پروموٹ پروان کیا چڑھایا گیا. گیا. ان کو پروونشل اٹانومی کے نام کے اوپر سارا کچھ صوبوں کو بھیج دیا گیا. حتیٰ کہ 73 کنسٹیٹیوشن تو مائن منرل جو آپ کے جس چیز نے قوم کو بچانا ہے، بیل آؤٹ کرانا ہے، خوشحالی کی طرف لے جانا ہے، وہ بھی دے دیے. یا چلو 73 کے بعد اگر دے دیے اور انہوں نے اس کو اگر قومی ادارے میں اس سے کما کے اپنے صوبے اور ملک کو مضبوط کیا ہوتا تو ہم کہتے شابش صوبائی، فیصلہ ٹھیک تھا. انہوں سب نے کیا کیا؟ اپنے آپس میں بندر بانٹ کی، 30 سال کی لیزیں دی، اس سے لیز دیتے ہوئے پیسے لیے. جن کو لیزیں دی انہوں نے آگے لیزیں بیچ دی گوروں کو اور کسی کو. سر یہ آپ ملک کا بیڑا غرق کیا ہے مل جل کے. 73 سے لے کے آج تک میں تمام صوبوں کو پوچھتا ہوں کہ انہوں نے کیا کیا ہے نیچرل ریسورسز، قدرتی وسائل میں کتنے پیسے آپ نے کمائے ہیں جو کہ آپ نے صوبے کو دیے ہیں یا قوم کو دیے ہیں. کتنے پروجیکٹ آپ نے ایک بھی کو مائن ایکسپلور کیا ہے تو اس کا نام بتا دیں. ہاں، آپ نے لیزیں بڑی بانٹی ہیں. آپ نے ان کو بھی لیز بانٹی تھی جنہوں نے آپ کو 9.95 انہوں نے کروایا اور 5.95 آپ کو دینا پڑا اور $1 بلین آپ کو نقد دینا پڑا. میں ریکارڈنگ کی بات کر رہا ہوں. یہ تو ریکارڈنگ کی بات. دیکھیے، آپ نے ہمیں جرمانے ڈلوائے، کیس ڈلوائے، کرپشن ڈلوائی مگر آپ نے پروگریس کیا کی؟ اگر نہیں کی تو پھر تو یہ جو میں کہتا ہوں کہ وفاقی حکومت کو 1 منٹ بھی لیٹ نہیں ہونا چاہیے اور ان ساری معدنیات کو سب کو سینٹرل باڈی کنٹرول کرے، صوبے اس کے اندر ممبر ہوں. صوبے اپنی ریپرزینٹیٹ. آئین میں کوئی ترمیم کرنی پڑے گی؟ سر کوئی ترمیم نہیں کرنی پڑے گی. کہہ رہے ہیں نا 27ویں عالمی ترمیم جو ہے وہ آ رہی ہے. سر وہ آنی چاہیے تاکہ چیزیں کلیئر ہو جائیں نا جی. 73 کنسٹیٹیوشن میں بھی ایک لائن لکھی ہوئی ہے، ایکسیپٹ اسٹریٹجک مائنز اینڈ منرل. اچھا، یہ لکھا ہوا ہے؟ لفظ لکھا ہوا ہے. یعنی جو ہم نے ریسرچ کہ ایکسیپٹ پہ اگر ہم فوکس کریں. میں سر ابھی گزارش دنیا کے ممالک میں تو ایسا ہی ہے. ہم نے ریسرچ کی 2015 میں تو ہمارے آگے یہ دیوار کھڑی کر دی
کچھ کنسٹیٹیوشنل لائر نے کہ جی وہ 73 کنسٹیٹیوشن میں تو صوبے ہیں، تو پھر ہم نے اس کے اوپر ریسرچ کی اور وہ لائن ڈھونڈی، وہ لائن ہے، تو ہم نے اس کے بعد اسٹریٹجک ریزروز کی ڈیفینیشن صرف ایک گزارش کی فیڈرل گورنمنٹ کو کہ یہ ڈیفینیشن جو ہے اس ڈیفینیشن کو کلیئر کر دیں، جہاں بھی کوئی ایسے سپریم کورٹ سے ایڈوائزری لے لی جائے. سر ضرورت نہیں ہے، وہ آپ نے صرف آئین کے اندر موجود ہے لی جا سکتا، میں سمجھتا ہوں اس میں بھی کوئی برائی نہیں، آپ اس کو کلیئر کر کے سپریم کورٹ سے اس کے اوپر ایڈوائز لے لیں. سر قومی وسائل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، قومی وسائل کو جب آپ صوبائی وسائل کریں گے، پھر یہ آج جو ہم دہشت گردی دیکھ رہے ہیں اس دہشت گردی کی بنیاد 73 میں رکھی گئی تھی. ٹھیک ہے. اچھا، آپ ابھی ڈالروں کی جو بات کر رہے تھے، وہ ایک سوال کامن مین بڑا پوچھتا ہے کہ جی افغانستان تو چرچا کرتا ہے ہم بڑے غریب ہیں، تو اتنے ڈالر امریکہ سے بھی آ رہے ہیں، اتنے ڈالر بھتہ خوری سے بھی آ رہے ہیں، کاروں کی چوری سے بھی آ رہے ہیں، بندے برائے اغوا برائے تاوان سے بھی آ رہے ہیں، چرس افیم، کاروبار، منشیات، اسلحہ، یعنی دنیا کا ہر وہ کام جس میں ڈالر ہی ڈالر ہیں، کھربوں اربوں، پھر بھی افغانستان غریب ہے. سر افغانستان غریب ہے سرکار کی حد تک، اچھا، مگر لوگوں کی حد تک تو لوگ امیر ہیں، وہ تو پاکستان میں بھی ایسے وہ تو بلین ڈالر کی ٹریڈ کرتے ہیں. وہ تو پاکستان میں بھی ہے، پاکستان میں بھی یہ وبا ایسی ہے، عوام امیر ہے، حکومت غریب ہے. سر ابھی میں پاکستان میں ایک چیز عرض کرنا چاہوں گا، میری گزارش ہے اور میری گزارش اپنے دوستوں کا ہے جن سے میں نے کئی ڈیکیڈ ساتھ گزارے ہیں. دیکھیے اس وقت آپ لیٹ نہ کریں، غریب کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. ہاں، ہمارے اوپر یہ الزام لگ رہا ہے، مجھے کہنے میں کوئی دقت نہیں تھا کہ یہ میری آواز، یہ لوگوں کی کرٹیسزم جو ہے یہ ہر جگہ کے اوپر ریڈ لائٹ آن کر آپ گندم کے حوالے سے سر میں گندم اور بھی چیزوں کے حوالے سے یہ الزام لگ رہا ہے کہ ایلیٹ کلاس کی پارٹیاں ہیں، پولیٹیکل پارٹیاں، سب ایلیٹ کلاس کے نمائندے ہیں، جتنے اخراجات ہو کے وہ ادھر پہنچتے ہیں وہ ساتھ اس کو پروف کے طور پہ پیش کرتے ہیں. ایلیٹ کلاس کی اب پارلیمنٹ ہوگی، ایلیٹ کلاس کی حکومت ہوگی، اور اگر فیصلے بھی ایلیٹ کلاس کے لیے آئیں گے تو یہ نیچے آگ لگائیں گے، اور وہ آگ لگی ہوئی ہے. آپ کائنڈلی اس آگ کو سمجھیں. انٹیلیجنس ایجنسیاں مجھے نہیں پتا کہ رپورٹ آپ کو صحیح پہنچا رہی ہیں کہ یا اپنی نوکری بنا رہی ہیں، وہ دکھا رہی ہیں اور میٹھا میٹھا. دیکھیے آرڈنری پروڈنس عام فہم میں عرض کرتا ہوں ایجنسیوں کے علاوہ بھی سمجھ آنی چاہیے. جی میں عرض کرتا ہوں سر، دیکھیے آپ بڑے سمجھدار ہیں، آپ کی عوام کی پلس پہ ہاتھ ہوتا ہے، پرٹیکولرلی شہباز صاحب کا، اور شہباز صاحب کی ڈیسیژن میکنگ بھی بڑی لاجیکل ہوتی ہے اور وہ پتہ کر کے ہر چیز. مثال کے طور پہ اورنج ٹرین دیکھیں، لوگ اتنے مطمئن ہیں. جی میں سر عرض کرتا ہوں، دیکھیے بات یہ ہے، اور شہباز صاحب نے جب فیصلے بھی کیے ہیں تو ہمیشہ کوشش کی ہے کہ اس کا اثر غریب عوام کو ڈائریکٹ پہنچے. یہ 2-3 چیزیں میں نے اپنی زندگی میں آبزرو کی ہیں. مگر شہباز صاحب ابھی کہیں کوئی خرابی تھوڑی سی ہو گئی ہے آپ کے لیول پہ یا نیچے صوبے لیول پہ. کسان کی مثال لے لیں، پچھلے سال بھی ہم نے رگڑ دیا، اس دفعہ پھر ہم نے رگڑ دیا. کسان گندم کی قیمت کی بات کرتا ہے، آپ اس کو کسان کارڈ کی بات کرتے ہیں جو چند 1 لاکھ بندوں کے پاس ہے، ادھر پتہ نہیں کتنے ملین ٹن گندم. آپ ادھر سے ان کو قرضوں کی بات کرتے ہیں، بینک آف پنجاب ان کی چیزیں پلج کرنی شروع کر. تو دیکھیں میں بہت زیادہ زبان نہیں کھول رہا، کسان ناراض نہیں ہے، کسان اس وقت بالکل مرے جا رہے ہیں، ان کا دھیان رکھیں. اور یہی حال باقی تمام شعبوں میں. جسٹس، انصاف غریب کو کتنی جلدی ملتا ہے؟ تھانے سے ملتا ہے، پولیس سے ملتا ہے، ایف آئی اے سے ملتا ہے، کدھر سے ملتا ہے؟ عدالتی نظام سے ملتا ہے. اور نہیں ملتا اگر، اور کئی سال نہیں ملتا، کئی نسلیں نہیں ملتا، تو پھر لیٹ نہیں کرنا چاہیے. یہ چیف جسٹس صاحبان، ہمارے سینئر وکلاء، ہماری بار کونسل. ایک بریک پہ ہم نے جانا. جی رائٹ. جی ہم جا رہے ہیں ایک بریک کی طرف. بریک کے بعد دوبارہ یہیں سے سلسلہ جاری رکھیں. جی بریک کے بعد ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب کرنل سیف قریشی، آپ چیئرمین ہیں نیشنل ڈیولپمنٹ فورم. ایلیٹ کی پارلیمنٹ، ایلیٹ کے فیصلے،
یہ آپ نے بڑی زبردست بات کی. ایلیٹ کی سیاسی پارٹیاں، ایلیٹ کی سیاسی پارٹیاں، ایلیٹ کا الیکشن کا خرچہ، ایلیٹ کا الیکشن، ایلیٹ ہی پارلیمنٹ اور ایلیٹ کے حق میں ایلیٹ کے ہی فیصلے. نہیں تو یہ سر ابھی میں یہ کچھ تو ایلیٹ کلاس رج کیوں نہیں رہی؟ سر اتنا کچھ آ گیا ہے. میری درخواست ہے ان کے پاس اتنا سر، کچھ میری ہے. درخواست بار بار ہے اور یہی ہے کہ ایلیٹ کلاس، ابھی آپ کی بڑی مہربانی، آپ میں سے کوئی بھوکا نہیں، کوئی بیمار نہیں، کسی کو کوئی ایسی آپ کے تنگی پاس 100 تکلیف برس نہیں کا ہے. سامان ہے. آپ کے پاس 100 برس کا سامان بچوں کے لیے ہے. آپ اپنے بچوں تھوڑا سا ہاتھ روک لو. بچوں کو ہاتھ روک لیں، بچوں کو لائک کریں، محنتی کریں، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کے کمائیں. وہ آپ کی وراثت کو ایسے ہی نہ اڑاتے جائیں جیسے وہ ابھی اڑا رہے ہیں. ٹھیک. دیکھ میں سر اگلی ساتھ بات قوم کے لیے بھی کچھ کریں. قوم کے دوسری بات میرا شکوہ وہ بھی شہباز صاحب سے. شہباز صاحب میں نے بہت شکریہ ادا کیا، آج بھی کروں گا، کہ آپ نے میری درخواست کا کہ را مٹیریل باہر نہیں جانا چاہیے. یہ کسی ملک کو ختم کرنا ہو، اس سے دشمنی کرنی ہو تو اس کا آپ سب سے قیمتی را مٹیریل باہر جانے دیں. یہ باہر کے جو ہمارے دوست ہیں غیر ملکی، یہ باہر کے جو بڑے بڑے سیٹ ہیں سونے کے، تانبے کے، مولبڈیم کے، ڈائمنڈ کے، انہوں نے افریقہ بھی فتح کیا تھا کئی ڈیکیڈ پہلے. ابھی افریقہ میں کھڈے کھڑے ہیں اور ان کھڈوں کو بڑھنے والا بھی کوئی نہیں ہے. اکانومیز کدھر ہیں؟ ادھر صرف ایک ہی چیز ویزیبل آتی ہے، خبر، وہ آتی ہے خانہ جنگی کی. اور کانگو میں تو بڑی خون ریزی ہوئی. یہ خون ریزی کی خبر آتی ہے. جہاں آپ قدرتی وسائل باہر والوں کو دے دیں گے تو پھر آپ کے حصے میں اور آپ کی نسلوں کے لیے دہشت گردی رہ جائے گی. وہ آپ کو اٹھنے نہیں دیں گے. وہ کہیں گے یار یہ نسل اگر اس کو یہ ایجوکیٹ ہوگی، پتہ لگ گیا کہ را مٹیریل میں تو ریئر ارتھ بھی ہیں، تو ہم ان کو کاپر کے پیسے دے رہے ہیں، کاپر کے ریٹ پہ ان سے ریئر ارتھ خرید رہے ہیں، تو وہ معاملہ بگڑتا ہے. تو بگاڑنے کے لیے وہ دبا کے رکھتے ہیں، ان کو مصروف رکھتے ہیں. یہ اسٹریٹجی دنیا میں آزمائی ہے، سامنے اویلیبل ہے. اس کو اسٹڈی کر لیجئے، ہسٹری کو دیکھ لیجئے. اور یہ جو ہم نے ریکارڈنگ کو گنجائش دے دی ہے کہ اس کا را مٹیریل باہر جائے گا، یہ مناسب نہیں ہے. ریکارڈنگ کا باہر چلا گیا تو باقی بچا کیا. یہ آپ کا یہ $1 ٹریلین کے ہیں، $8 ٹریلین کی جو آپ کی اسیسمنٹ ہے باہر کے لوگوں کی، وہ بہت انہوں نے کم کی ہے. $8 ٹریلین نہیں ہے، یہ ملٹیپل $1 ٹریلین ہے. کائنڈلی اس کو سنبھالیے. یہ سنبھالا گیا تو پاکستان سنبھالا گیا. اس کو سوچیے کہ آپ نے ریکارڈنگ کے اس ریکارڈنگ کے اوپر آپ ریگولیشن کیجئے، ریکارڈنگ کا ایگریمنٹ نکلوائیے، اس کو سارا آپ اپنے ایکسپرٹ سے پڑھوائیے، اس کی پریزنٹیشن لیں. آپ آف چیف آرمی اسٹاف SIFC میں ریکارڈنگ کے ایگریمنٹ کے اوپر سیشن کریں. اس کے بعد آپ کو میری باتوں میں حقیقت اپنے آپ نظر آ جائے گی. لیکن کرن صاحب ایک ڈیبیٹ بڑی عام ہوتی جا رہی ہے، شاید اس کو کوئی PTI کے فالوورز کوئی بڑھا رہے ہیں کہ جی وائی آرمی، کہ ہر کام پھر فوج کیوں کر رہی ہے؟ آرمی کو نکال دیں، ٹھیک ہے، فیصلہ سازی میں آرمی کو آرمی کو آپ نکال دیں. آیا آپ کے صوبے اور آپ کی لیویز دفاع کرنے کے قابل ہیں؟ میرا خیال جن کے 100 میں سے 57 بندے تو گھر کے کام کرتے ہیں، یہ تنہائیں سردار کھاتے ہیں، اور 43 بندے نظر آتے ہیں اور وہ بھی لائل ہوتے ہیں، سردار کو پوچھ کے چلتے ہیں. آپ نے نیشنل سیکیورٹی کا بیڑا غرق کر دیا اسی اپنے لین دین میں اور بندر بانٹ میں. کہیں تو رکیں آ کے. دوسری بات، کون سا ادارہ ہے جو افواج پاکستان کی طرح آرگنائزڈ ہے؟ کون سا ادارہ ہے جو ڈسپلنڈ ہے؟ کون سا ادارہ ہے جس میں انٹیگریٹی کے اوپر اور جو کمیٹڈ ہے؟ کون سا ادارہ ہے جو کمیٹڈ ہے؟ کون سا ادارہ ہے جس کے جوان شہید ہوتے ہیں تو پھر بھی اگلا جوان کھڑا ہوتا ہے ڈیوٹی دینے کی؟ بتائیں تو صحیح، نام لیں کون سا قبیلہ ہے. ادھر تو پیسے ہی مانگتے ہیں، PSDP مانگتا ہے ہر بندہ، ڈیولپمنٹ فنڈ ہی مانگتا ہے. ادھر تو لٹ اور پھٹو والا ماحول ہے. فوج کو کیوں ٹارگٹ کیا جاتا ہے؟ فوج کو ٹارگٹ اس لیے کیا جاتا ہے کہ فوج نے آپ کا ملک سنبھالا ہوا ہے. ہماری مسلح افواج کا جو 90% سے زیادہ رینک اینڈ فائل ہے وہ تو متوسط اور غریب گھرانوں سے ہے. سر فوج کا سارا جتنا اوپر سے جنرل سے لے کے نیچے تک ساری مڈل کلاس کے لوگ ہیں اور لوور مڈل کلاس، اور وہ محنت کر کے اپنی دیانت پہ، اپنی امانت پہ، اپنی محنت کے اوپر قومی سلامتی کا دھیان رکھ رہے ہیں. جو فوج میں آپ کو بہت ریئر کیس نظر آئے گا کہ کسی نے اپنے مفاد کے لیے کوئی قومی مفاد کو ذبح کیا. اگر کیا ہے
تو پھر وہ وہ آپ کو نظر آ جاتا ہے کہ اس کا ٹرائل بھی ہو رہا ہے اور اس کو دیکھا بھی جا رہا ہے. فوج معاف نہیں کرتی, کسی اپنوں کو بھی معاف نہیں کرتی. دیکھیں, اور اگلی بات میں یہ پوچھوں گا, کتنے صاحبان ہیں جو کہ ڈیولپمنٹ فنڈ سے کمیشن نہیں لیتے؟ نام تو لیں مجھے ان پارلیمنٹیرین کا کہ جو 10% سے 30% نہیں لیتے. بلوچستان میں تو سارے کا سارے فنڈ رکھ لیتے ہیں, گھر کا ٹھیکیدار بنا لیتے ہیں. کتنے پارلیمنٹیرین ہیں جن کے ٹھیکیدار ان سے کنائیو نہیں کرتے یا ان کے گھر کے رشتہ دار نہیں ہیں. کرن صاحب, لیکن یہ جو پیپرا رولز بنائے گئے تھے غالباً نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ, یہ فالو نہیں ہوتے؟ سر اگر وہ فالو ہوتے ہیں تو آپ نے ریکارڈنگ کیسے بانٹ دی ہے؟ پیپر رولز میں کیوں نہیں ڈالی؟ اگر وہ فالو ہوتے ہیں, اگر وہ فالو ہوتے ہیں تو آپ نے سینڈک کیسے دے دیا؟ اگر وہ فالو ہوتے ہیں تو آپ نے گوادر کیسے دے دیا؟ اگر وہ فالو ہوتے ہیں تو آپ بڈ کیوں نہیں مانگتے اور اس کو ٹرانسپیرنٹ کیوں نہیں کرتے؟ کیا ہمارے مانیا ہے؟ اگر آپ نے دیانتداری سے کرنا ہے اور آپ نے بچنا ہے کہ میری انٹیگریٹی پہ الزام نہ آئے, میں بڑا ایماندار ہوں, تو اس کو کھول دیں. تو کرن صاحب اب ریکارڈنگ کا کیا ہوگا؟ اب تو جو چل رہا ہے وہ جس سپیڈ سے اور جن شرائط پہ وہ سر ابھی تک تو ریکارڈنگ نے جو آپ سے ایگریمنٹ کیا ہوا ہے, میں اس کو سرنڈر ایگریمنٹ کا نام دیتا ہوں. میں اس لیے آج پھر اپیل کی, اس کو کھول کے پڑھیں, وہ 1800 صفحہ پڑھیں, اور اس کے اندر جدھر آپ دیکھتے ہیں کہ ملک کی اتنا زور لگا رہے ہیں ابھی تک پڑھا نہیں شاید کسی نے. نہیں سر, میں ادھر حکومتی نہیں, میرا خیال ہے سر کہ کچھ لوگ یہ جو فوج ان کو رڑکتی ہے نا, فوج میں کچھ لوگوں نے یہ پڑھنا پڑھانا شروع کیا ہوا ہے. اچھا, یہ میرا بھی ایکسپیرینس ہے. آپ تو ماشاءاللہ تکلیف ہونی سر, جو دم پہ پاؤں جو آتا ہے نا. فوجی کمانڈر ہیں, میں نے چونکہ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی جاتا رہا, کورسز کی ہے کئی ڈائلاگز میں, سیشن میں, تو میں نے آگے لوگوں کا یار کہ آپ کے ایک مسکنسیپٹ ہے کہ فوج والے, میں کہ فوج میں جتنی پڑھائی ہے شاید دنیا میں کسی ادارے سر پڑھائی کے علاوہ میں کروں گا کہ جتنی بھی فوج کے ممبر ہیں, سپاہی سے لے کے چیف آف آرمی سٹاف تک, وہ 2 3 4 سال 6 سال قوم کی خدمت کرنے کے لیے آتے ہیں. وہ کوئی اٹھا کے گھر تو نہیں لے جاتے, وہ تو قوم کی خدمت کرتے ہیں اور دن رات کرتے ہیں. اور اگر پھر بھی سسٹم ہے, فوج کا اپنا اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم بڑا ڈیٹرنٹ ہے, کہیں بھی ذرا سی خبر آ جائے اسی وقت اس کی انکوائری شروع ہو جاتی ہے اور بندہ سارٹ آؤٹ کر دیا. یہ اصل میں فوج کا جو ادارہ ہے وہ دنیا کے کسی بھی فوج کا ہو تو وہ میرا خیال ہے وہاں پہ کیجول اپروچ اور یہ جو دراڑیں خرابیاں یہ اس کا متحمل نہیں ہو سکتا نا. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر لیڈرشپ کی نرسری تو ان کو سٹیپ بائی سٹیپ میرٹ کے اوپر ہر بندہ ہے نہیں ہے, وہ تو ڈائریکٹ اوپر سے آ جاتے ہیں. نہیں ہے, اگر نہیں ہے اور پھر اس کے بعد جب وہ ان پار آتے ہیں لوگ, تو ان کے بعد جو ان کی فیکٹس اینڈ فگر اور جو ڈاکومنٹ پہنچتے ہیں کہ کون سے ٹینڈر میں کون سا رشتہ دار آیا, کون سا کنٹریکٹ لیا, کدھر کک بیک کدھر سے کدھر باہر پہنچی, وہ ساری ٹریل جب جاتی ہے تو فوج کیا کرے پھر؟ فوج ملک لوٹنے دے یا کہیں بریک لگائے؟ اگر آپ کے جو لوگ ہیں سرکردہ وہ انوالو ہو جائیں ٹیررزم میں, وہ انوالو ہو جائیں دہشت گردی میں, وہ اپنے صوبے اپنے علاقے کے اندر اپنی بادشاہت قائم کرنا چاہیں. ادھر ایسے لوگ ہیں جو اپنا علاقہ بانٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ میرا یہ تیرا یہ. میں نے سنا کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں باقاعدہ ایک علاقہ ہے جہاں پہ دولت اسلامیہ کا ایک امیر گورنر بھی سر, ایک وہ دوسرا وہ بھی سر سارے پاکستان میں ہر الیکٹڈ بندہ اپنا ایسا, یعنی ایک تو حکومت ہماری ہے, ایک ان کی حکومت بھی, ہر الیکٹڈ بندہ ریونیو کا پٹواری اپنے علاقے میں اپنا چاہتا ہے تاکہ زمینیں دائیں بائیں ہو سکیں, تھانے دار اپنا چاہتا ہے تاکہ وہ رپورٹ نہ ہو سکے. اور کہیں بھی آپ چلے جائیں, آپ کو اگر غریب کو فوری کوئی زیادتی ہو گی اور کسی ایم پی ایم این اے نے کی ہے یا کسی اور سرکردہ کے بندے نے کی ہے, کسی بھی محکمے کے سرکردہ بندے نے کی ہے, تو اس کو تو بیچارے کو انصاف ڈھونڈنے کے لیے ساری عمر رلنا پڑ جاتا ہے. ہم کیوں نہیں چیزیں ٹھیک کرتے؟ اگر ہم واقعی دیکھیں نا, ہمارا اپنا ذاتی مفاد نہیں ہے, ہم قومی مفاد میں کام کر, کون لوگ ہیں جو آیا یہ کاروبار ہے سیاست, آیا سیاست کاروبار ہے سر, یا اگر تو ہم نے کاروبار کس کو بنا لیا ہے, یہی سب سے بڑی انڈسٹری ہے, پھر تو سارے راضی ہیں, ٹھیک ہے جو کر رہے ہیں کرنے دیں, پھر تو فوج کو آس پاس, پھر تو فوج کے آس پاس بھی نہیں آنا چاہیے. جو غریبوں کو سر پھر کس نے بتانا ہے, کون بتائے گا کہ غریبوں کو دے دیں؟ آپ بتائیں گے, میں بتاؤں گا, یا فوج بتانا, میڈیا والوں نے وہ اپنا حصہ لے کے میڈیا والے ایک طرف ہو جاتے. سر میڈیا والا کون سا اتنا بڑا میڈیا ہے؟ ادھر تو میڈیا والے ریکارڈنگ کے پریزیڈنٹ کا 1 گھنٹے کا انٹرویو کرواتے ہیں, جو وہ چاہتا ہے وہ سوال کرتے ہیں, اس میں بھی شاید ڈالر ملے ہوں گے سر. تو اور کیسے ہوتا ہے؟ میں ساری گیم ڈالروں کی. سر بات یہ ادھر تو ریاض ملک اگر کمپرومائز کر دیتا ہے میڈیا کو, اس کا نام نہیں آتا, اگر سارا پاکستان کھا گیا, تو ادھر تو ریکارڈنگ ہے.
وہ تو سونے کی ڈلیوں سے سونے کا سودے کرتے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ اوورسیز کنونشن ہوا ہے سر بڑا زبردست. ہاں اس پہ تھوڑا سر میں عرض کروں یہ شہباز صاحب کی اور چیف کی اور اس میں ڈار صاحب کی بھی بڑی کوششیں ویل ڈن. ڈار صاحب چونکہ اوورسیز میں بڑی لیتے رہے مجھے پتہ ہے. اور ویسے بھی وہ وزیر خارجہ بھی ہیں اور وزیر خارجہ بھی ہیں ڈپٹی. تو یہ سر اتنا بڑا کہ 1000 نمائندے آ جائیں اپنا کاروبار چھوڑ کے اپنی ٹکٹ سے اپنے خرچے سے اور آ کے ملک کی مفاد کے لیے اکٹھے ہو جائیں یہ چھوٹی بات نہیں ہے. ہماری تو ادھر کوئی باہر والا بات نہیں. اس کا مطلب انہوں نے حکومت وقت پہ اعتماد کا اظہار کیا. سر انہوں نے اعتماد کا اظہار کیا. انہوں نے پی ٹی آئی کی کمپین کو دفن کر دیا. ان کا تو پرائیڈ تھا وہ جو اوورسیز ہمارے لیے یہ کر دیں گے. وہ سارا سوشل میڈیا پہ وہ سارا جعلی عکس تھا. وہ جعلی عکس کے غبارے سے آواز نکل گئی. ایک کنونشن میں نمائندگی سے 4.1 ارب ڈالر کی سر ایک ان کے جذبے سے جوش سے پاکستان کے لیے نعروں سے وہ نظر آ رہا تھا. اور یہ میں ابھی آپ کو کہہ دیتا ہوں کہ اگر 4.1 ہوئی ہے آپ کی پچھلی تو آگے آپ اپنی ریمیٹنس دیکھیے گا کدھر جاتی ہیں. اس کے بعد تو 4.1 بلین بھی تاریخ کی بلندی پہ ہے. دیکھیے سر بہت کچھ کر سکتے ہیں. میں تو یہاں تک آپ دیکھا جائے تو میرا خیال SIFC کا یا ہائیبرڈ جو ہمارا سسٹم چل رہا ہے فوج کا اور SIFC نے تو یہ ملک آپ کا ریکور کر دیا ہے ری بلڈ کر دیا ہے. انہوں نے ایک ماسٹر سٹروک نہیں کھیلی سر ماسٹر سٹروک وہ کھیل رہے ہیں. اوورسیز کا جو ایک جن کھڑا کیا ہوا تھا ابھی دیکھیے ان کے مخالفوں نے پرائم منسٹر کی ٹیم بھی اور اسٹیبلشمنٹ کی ٹیم بھی اور باقی ساری ایکسپرٹ بھی بیٹھ جاتے ہیں اور ادھر ہی ون ونڈو میں اس کو ڈسکس کرتے ہیں. اس کی تیاری کر کے آتے ہیں. اس کی پریزنٹیشن ویل تھاٹ آف ہوتی ہیں. کویشچن آنسر ہوتے ہیں اور ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے جس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. ہمارے ملک میں کہیں بھی کسی منسٹری میں کوئی فیڈرل سیکرٹری نقطہ ڈالنے کو تیار نہیں تھا ابھی کہ کل کو نیب مجھے پوچھے گی کیا اور کوئی اس کو سپورٹ کرنے کو تیار نہیں ہوتا. نیچے سے سیکشن افسر سے کوئی منٹ شیٹ چلانے کو تیار نہیں ہے کہ میری جیب میں آیا کچھ. یہ تو آپ نے بڑی اچھی بات وہ جو انہوں نے اس وقت ویل تھاٹ آؤٹ پلاننگ ہوتی ہے ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے. اس میں کوئی یہی سب سے بڑی SIFC آج تک نظام جو چل رہا تھا وہ ڈب کھڑبا چل رہا تھا. سر SIFC کے اوپر آرمی چیف کے اوپر شہباز صاحب کے اوپر ایک حرف بھی ایک سکینڈل ایک چیز بھی کوئی بندہ زبان کہیں آپ نہیں سنیں گے. اس لیے کہ کام کر رہے ہیں اور ٹھیک کام کر رہے ہیں دیانتداری سے کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے. ہم ان کو اپنی گزارشات پہنچاتے رہے. لیکن دیانتداری سے کام کرنا تو میں سمجھتا ہوں ایک نعمت ہے اس قوم کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ دیے. میں کہتا ہوں کام بذات خود کرنا ہی ایک بہت بڑی بذات خود کرنا بہت بڑی بات ہے. سر آپ دیکھیں ہم لوگوں نے کام نہ کرنے کا ایک روش اختیار کی ہے خاص طور پہ سیاسی لیڈر. جی ہاں ہمارے تو سنا ایک سیاسی جو بڑے مقبول لیڈر وہ تو اٹھتے ہی 2 بجے تھے یا 2 بجے اٹھتے تھے رات کو جاگتے تھے راتیں رنگین اور صبح ڈیری صبح سنگین. اب تو تکلیف تو ان کو ہونی ہے نا جی. ان کو تکلیف تو پھر فوج کے حافظ صاحب ہی کیوں ہونی ہے. SIFC کیوں بن گئی. اب تو وہ زندان میں ہیں تو اب تو میرا زیادہ سوتے ہوں گے وہاں کون سی ڈیوٹی ہے ان کی. سر چلیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں. میں ان کی ٹی وی کے اوپر صبح سے لے کے شام تک انہی کا ذکر PTI کا میں دیکھ کے نا یہ قوم رج گئی ہے. میں میڈیا سے گزارش کروں گا بس کر دو یار. میرا تو خیال لوگ کہتے ہیں آپ ان کو بڑا ووٹ ملے گا سر ووٹ لے جائیں پرائم منسٹر بن جائیں سب کچھ ہو جو دل کرے کر جائیں بکواس بند کریں میڈیا کے اوپر. میڈیا کو ٹیکنالوجی بتائے کیا ہو رہا ہے دنیا میں. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیا ہے ڈیپ سیک کیا ہے دنیا آگے ڈیولپ کدھر ہو رہی ہے غرق کدھر ہو رہی ہے. پاکستان نے اپنا مفاد کیسے دیکھنا ہے آگے مائن منرل میں کیسے نکلنا ہے زراعت میں کیسے نکلنا ہے بچوں کو نے روزگار کیسے کمانی ہے اوورسیز کا اپنے ایشوز پہ بات کریں. وہ تھوڑی میرا خیال ہے ان کو زوم ہے شہباز کے مخالفوں کو کہ ہمیں ان سب چیزوں کا سلوشن آتا ہے. سر وہ لیکن وہ خواب میں ہی ہے میرا خیال ہے. سر سلوشن تو ان کے میں ابھی میری زبان سخت ہو جاتی ہے بعض اوقات. میں سلوشن تو ان کے سر پاس نہیں گزرا. جس بندے نے زندگی میں اور ایسے PTI میں بڑے بڑے ہیرو آئے تھے کہ جنہوں نے زندگی میں ایک سیکشن افسر یا ایک کونسلر بن کے نہیں دیکھا. انہوں نے ملک ران کیا کرنا ہے. ان کو ایک پریکٹس کرائی گئی تھی کنٹینر پہ کھڑے ہونے سے پہلے کہ گالیاں کیسے دینی ہے ڈاکو چور روز کیسے کہنا ہے.
وہ کہتے آ رہے ہیں وہ یہ اسی ڈاکو چور پہ. اچھا اب یہ کے پی کے میں بھی مائنز اینڈ منرلز بل آ رہے ہیں, وہ اپنی 1.5 انٹ کی مسجد علیحدہ بنانا چاہ رہے ہیں سر دیکھیں, ایز اگینسٹ دی ریاست پاکستان. میں پچھلے 10 سال سے کہہ رہا تھا مائنز اینڈ منرل مائنز اینڈ منرل مائنز. لوگوں نے میری چھیڑ ڈال دی تھی. اچھا. وہ کہتے تھے یار تو اکیلا ہی کھڑا ہر وقت ہی ریکارڈنگ کیا مائنر منرل کا, تیرا دماغ تو ٹھیک ہے, کیوں دنیا کو ناراض کر رہا ہے, دشمنیاں بڑھا رہا ہے, کسی وقت کیوں آپ نے بسٹ کھانا ہے کسی ریکارڈنگ کے بندے سے, باز آ جاؤ. میں باز نہیں آیا اس لیے کہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ میرے جانے کے بعد صاحب صاحب ہر ایک نے جانا ہے, ہر ایک نے جانا ہے. پیچھے پاکستان کی تاریخ میں میری آواز بولتی رہے گی. یہ یوٹیوب پہ جتنے پروگرام آپ نے پچھلے کچھ 4 درجن کر دیے ہیں نا سر, یہ ایویڈنس ہے کہ ہم سچ کہہ رہے ہیں, حق کہہ رہے ہیں, یا اپنے مفاد کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں. اگر ہم جھوٹ بول رہے ہیں تو ہمیں بتائیں, سامنے آئیں. ہم تو آج کل کیا صورتحال ہے اس کی ریکارڈنگ؟ سر صورتحال ابھی تک تو خراب, میرے کاغذوں میں خراب ہے. جب تک ان کے اوپر ہم ادھر سے اپنا سرمایہ بار نہ جانے دیں, اگر مجبوری ریفائنری کیوں نہ لگائیں, اگر ریفائنری ان سے نہیں لگتی سر میں لگوا دیتا ہوں. اسی ریکارڈنگ کے کولیٹرل پہ ریفائنری لگ جاتی ہے. اچھا, اسی ریکارڈنگ کی کولیٹرل پہ ریفائنری لگ جاتی ہے. یہ فیصلہ کریں کہ یہ فیصلہ اور آرمی چیف تو یہ کام کر سکتے ہیں سر, وہ کرنے میں دقت ہے کام کرنے کا جذبہ. سر آپ کے قیدی نمبر 804 جو سرنڈر ڈاکومنٹ لکھ گئے ہیں وہ دقت ہے, اور اس ڈاکومنٹ میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی چیف آرمی اسٹاف, کوئی پرائم منسٹر, کوئی عدلیہ, کوئی سپریم کورٹ, کوئی پارلیمنٹ, کوئی نیب, کوئی ایف آئی اے, کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. نیچے سے بھی ظلم کیا ہوا ہے کہ دستخط کیے ہیں اسلام آباد پرائم منسٹر ہاؤس میں اتوار والے دن, تو نیچے لکھا ہے یہ ایگریمنٹ انگلینڈ میں لندن میں ہو رہا ہے. یہ لکھا ہوا ہے لندن لکھا ہے تاکہ آپ ادھر کون تھے ان دنوں؟ سر ادھر یہی وہ خان صاحب تھے اور کیا یہ ہیرو تھے یہ سر. لندن کے بڑے دل دادا ہیں سر. نہیں دل دادا نہیں, اس کی فار ریچنگ امپیکٹ ہے, ادھر چیلنج نہیں ہو سکتا. لندن کی عدالت میں جانا ہے جدھر اس کے ریکارڈنگ کے مامے بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا, وہ ادھر جائے گا, وہ اس میں رکاوٹیں ہیں, مگر میرے پاس ان رکاوٹوں کا حل بھی ہے. وہ جو ہم کر بیٹھے اس کو بار بار کیا ہم نے, مگر کوئی ایسی چیز نہیں جو جب قوم کرنے پہ آ جائے تو اس کے راستہ نہ ملے. راستہ مل سکتا ہے, ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. یعنی گورنمنٹ کو مزید کوئی لیجسلیشن کرنی پڑے. میں گزارش یہ پھر آج دہرا دوں, اپنے 50% سے 49 نہیں ہونے دینا. اگر آپ نے 49 کر لیا تو پھر آپ کا ریکارڈنگ ابھی تک تو 50 ہے, آج تک تو ہے, تو یہ 50 ہی پہ رہنے دیں. سعودی عرب کو اور یو اے ای کے لیے ہمارے پاس بہت کچھ ہے, ان کو ریئر ارتھ کا پروجیکٹ دیا جا سکتا ہے. میں سجیسٹ کر دیتا ہوں ایریا ان کو, اور آج کل وہاں سرویز ہو رہے ہیں علاوہ ریکارڈنگ کے. اور سر سروے کئی پری پارٹیشن سروے ہوئے ہیں. سروے کسی نے کیا کرنا ہے, ایسے بلف مارتے رہتے ہیں, ٹائم گین کرتے ہیں, چیزیں اٹھا کے لے جاتے ہیں. کیا کرنا ہے 8 سال 6 سال یہ پولے بادشاہ. پاکستان کی ساری سوائل کو سروے کر لیا گیا ہوا ہے. سر میں آپ کو ہر دفعہ کہتا ہوں کہ دنیا کی جتنے بھی قدرتی وسائل ہیں یہ کوئی 1947 کے بعد تو نہیں پیدا ہوئے. نہیں تو کب کے, صدیوں سے. تو پھر ان کی ہسٹری بھی صدیوں. چونکہ میں جب سی ایس ایس آفیسر تھا تو اس میں بھی بتایا جاتا تھا کہ یہاں سمندر بیٹھتا. یہ صدیوں سے گوروں کے کاغذوں میں, چائنیز کے کاغذوں میں, ساری دنیا کے کاغذوں میں ہے. نہیں ہے تو ہم پولے بادشاہوں کے نہیں ہیں. جناب بہت شکریہ کرنل صاحب قریشی صاحب, آپ تشریف لائے اور بیش بہا اپنے خیالات سے نوازا. پروگرام اختتام کو پہنچا جی. تو اس کا لب لباب آج کا جو ہے وہ سلوگن بھی ہے ہمارا اور ہماری کیچ لائن بھی ہے کہ ایلیٹ کی سیاسی پارٹیاں, ایلیٹ کی پارلیمنٹ اور ایلیٹ کے لیے فیصلے. تو خدارہ غریب عوام کے لیے, اس ملک و قوم کے لیے پالیسیز بنائیں. اور انف از انف. دہشت گردی بھی بہت ہو گئی اور یہ لوٹو پھٹو بھی بہت ہو گیا. اس کے ساتھ ہی میاں سیف الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.